बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम लास्ट पारा तफसीर का खुलासा पढ़ेंगे हम, और दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह कि अब जो हमने कुरान पाक पढ़ा इस रमज़ान में और जो भी इबादतें की, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी उन इबादतों को कबूल फरमाए। लास्ट पारा, इसमें काफ़ी सारी सूरतें हैं। सबसे पहले हमारे सामने सूरह नबा है। सूरह नबा में पहले ये बताया गया कि काफिर सवाल करते थे बार बार कि क़यामत कब आएगी। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं? एक बहुत बड़ी खबर के बारे में, जिसके बारे में वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। आगे फरमाया कल्ला सयअलमून, अनकरीब वो जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो जान लेंगे। अल्लाह ने फिर अब क़यामत के आने का वक्त नहीं बताया, बल्कि यहाँ पे बताया कि ये कायनात को देखो, जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, क्या बेमकसद बनाई हैं? तुम एक चीज़ कायनात की बेमकसद नहीं बनाते। अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बेमकसद तो नहीं बना दी। इसके बनाने का कोई मकसद है, और मकसद यही है कि क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब लेना है कि तुम्हें जिस मकसद के लिए पैदा किया था, क्या तुमने वो पूरा किया या नहीं किया। वो सारी चीज़ें बताने के बाद कि अलम नजालिल अर्द मिहादा, क्या ज़मीन को हमने बिछौना नहीं बनाया, पहाड़ों को मेखें बना के गाड़ नहीं दिया, और तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया, तुम्हारे लिए नींद बनाई, रात बनाई, दिन को बनाया, और तुम्हारे ऊपर जो है आसमान बनाए मजबूत। और ये सारी चीज़ें बताने के बाद अल्लाह फरमाते इन्ना यौमल फस्ल कान मीक़ाता, बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है। वो उस दिन फैसले का दिन होगा, क़यामत जब आएगी, तुम सब के जो है मामलात के फैसले उस दिन किए जाएंगे। जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, वफ़ुतिहत अस्समा, आसमान को खोला जाएगा और वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा, पहाड़ों को चलाया जाएगा। और फिर फरमाया इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, बेशक मुत्तक़ीन लोग जो है वो कामयाब हो गए। कामयाब मुत्तक़ी हैं, अल्लाह से डरने वाले। ये रोज़ों का मकसद यही है ना, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। आज देखें 29वां रोज़ा है, पता नहीं शायद कल का रोज़ा नसीब होता है या नहीं होता। रमज़ान हमने मुकम्मल कर लिया। अपने आप को देखें, कितना अल्लाह का तक़वा और कितना अल्लाह का डर हमारे दिलों में आया है। अगर अल्लाह का डर, अल्लाह का तक़वा, खौफ हमारे दिल में आ गया है, तो ये रमज़ान हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया है। अगर डर नहीं आया, हम वैसे के वैसे हैं, हम जैसे पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगर पहले झूठ बोलते थे तो अब भी झूठ जारी है। अगर पहले जो है वो ग़ीबत करते थे, अब भी ग़ीबत जारी है। पहले हराम की कमाई थी, कोई फ़िक्र नहीं थी हलाल और हराम की, अब भी वैसे का वैसे है। तो फिर फ़ायदा ना हुआ रमज़ान के आने। अपना जायज़ा लें, इस आखिरी दिन में बैठकर देखें और सोचें, परखें अपने आप को कि कितना अल्लाह का डर हमारे दिलों में पैदा हुआ है। अल्लाह हम सबको मुत्तकी बना दें। और आगे क़यामत के दिन का ज़िक्र किया कि उस दिन यौम यक़ूम रूह, जिस दिन कायम होंगे, खड़े होंगे रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन भी, वल मलाइका, सारे फरिश्ते भी, सफ़ा सफ़े बनाकर। ला यतकल्लमून, उस दिन किसी को अल्लाह की अदालत में बात करने की जुर्रत नहीं होगी। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, मगर वो बात कर सकेगा जिसको अल्लाह ताला खुद इजाज़त देंगे। वक़ाल सवाब, और वो दुरुस्त बात करेगा। यानी जिसके बारे में अल्लाह इजाज़त देंगे सिफारिश करने की, वो उसी के बारे में सिफारिश करेगा। और फिर उस दिन जब काफिर देखेंगे कि फैसले हो रहे हैं, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला, दो बकरियां दुनिया में, एक बकरी के सींग थे, एक के सींग नहीं थे। सींगों वाली बकरी ने बगैर सींगों वाली बकरी को अगर मारा होगा, अल्लाह क़यामत के दिन दोबारा खड़ा करेंगे दोनों बकरियों को। जिसके सींग नहीं थे, अल्लाह उसे सींग देंगे, और सींगों वाले को बगैर सींग के पैदा करेंगे। वो उसे मारेगी, हिसाब किताब बराबर होगा, अदल होगा, इंसाफ होगा, और फिर उनको मार कर अल्लाह मट्टी कर देंगे। जब काफिर ये मंजर देखेंगे, वो कहेंगे कुन या लैतनी कुन्तु तुराबा। यक़ूलुल काफिर, काफिर कहेंगे काश कि हमें भी इस तरह मट्टी कर दिया जाता, हमारे भी फैसले करके हमें मट्टी से मट्टी में मिला दिया जाता। या जैसे जैसे मरे थे दुनिया में, तो ये कहते थे ना, मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, कौन हमें दोबारा उठाएगा। वही कहेंगे एक मरतबा जब मट्टी हो गए थे, हमें दोबारा उठाया ही ना जाता। आगे सूरह नाज़िआत है। इसमें शुरू में कस्में खाई गई हैं कि उन फरिश्तों की कसम, गर्क़ा, जो सख्ती से गर्क होकर डूब कर रूह निकालते हैं और चलते हैं, आहिस्ता से चलना, और तस्बीह करते हैं, और अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए आगे बढ़ जाने वाले। इसमें उठा के फरमाया जिस दिन कांप उठेगी कांपने वाली, ये ज़मीन में जलजला आएगा और ये कांप उठेगी। इसके पीछे आने वाली एक पीछे आएगी, क्या होगी क़यामत। ज़मीन कांपेगी, जलजला आएगा, सारी चीज़ें ज़मीन की बाहर निकल जाएंगी। आगे भी सूरह ज़िलज़ाल में भी है। कुलूब यौमइज़िन वाजिफ़ा, दिल उस दिन परेशान होंगे।
جو ہے ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، ابصار ہوا خاشعہ، نظریں جھکی ہوں گی، یقولون، اب تو یہ کہتے ہیں نا انا لمردودون فی الحافرہ، کہ اگر ہم دوبارہ لوٹائے گئے پہلی حالت میں تو پھر حافر ایزا کننا عظاما نخرہ، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے بوسیدہ، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں یہ تو ہمارا دوبارہ لوٹنا تو نقصان والا ہوگا، کیونکہ ہم نے اگلی زندگی کی تو تیاری نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیوں شک ہو رہا ہے، کیوں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کیسے ہڈیوں کا جو ہے وہ چورا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گئی، کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فإنما هي زجرۃ واحدہ، ہمارے لیے تو صرف ایک ہی ڈانٹ، ایک ہی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے اللہ کی عدالت میں آ جائیں گے اور کھڑے ہوں گے اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، آگے فرمایا کہ تمہارے پاس موسیٰ کی بات نہیں آئی، موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں آئی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح فرعون کو جا کر دعوت دی تھی اور بتایا تھا، سمجھایا تھا، وہ نہیں مانا، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کس طرح اتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو کہنے والا من اشد منا قوہ، کہ مجھ سے زیادہ طاقت والا کون ہے، اس کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، تو تم بھی تو ہمیشہ نہیں رہو گے نا۔ یہاں اس صورت کے آخر میں بھی قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب بہت بڑی آفت آ جائے گی، اس دن انسان یاد کرے گا ما سعی، جو اس نے کیا دنیا میں، جو کچھ سعی کہتے ہیں کوشش کو، جو اس نے کوشش کی دنیا کے لیے، کتنی کوشش کی، اور آخرت کے لیے کتنی کوشش کی، اس وقت اسے یاد آئے گا کہ میں کیا کچھ کرتا رہا، کس چیز کے لیے میں کوشش کرتا رہا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور جہنم کو سامنے کیا جائے گا دیکھنے والوں کے لیے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، وہ بندہ جو باغی ہو گیا، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے، دو ٹوک انداز میں یہاں پہ بات کی گئی ہے، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب میں نے جا کے دینا ہے، رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو خواہش نفس سے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنی خواہش نفس کے پیچھے وہ نہیں چلا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فیصلہ یہ ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پیچھے کیا تھا؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو بندہ باغی بنا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فیصلہ یہ ہے کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم دیکھیں کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ اسی حساب و کتاب کو ذہن میں رکھ کر دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگنے، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھیں کہ یہ گناہ اللہ کی عدالت میں لے کے چلے گئے تو کیا بنے گا۔ ابھی اس دنیا میں ہی اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندگی کے آنسو بہا کے، ندامت کے آنسو بہا کے اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں کہ اللہ یہ گناہ کیے ہیں ہم نے، تو معاف کر دے، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کریں۔ اس کے بعد آگے سورہ عبسہ ہے۔ عبسہ کا معنی تیوری چڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کچھ سردار آئے ہوئے تھے قریش مکہ کے، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں یہ تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، شاید یہ اسلام قبول کر لیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نبینہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، اس کو پتہ نہیں تھا کہ آپ باتوں میں مشغول ہیں، اس نے ایک دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی، ہاتھ سے ہلانے کی کوشش کی، تو آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور آپ کے ماتھے پر تھوڑی سی غصے کے جو ہے وہ آثار آ گئے، تیوری جس طرح کہتے ہیں نا، تیوری چڑھا، عبسہ وتولیٰ، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی، آ گیا اس کے پاس نابینا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ ایسے آئندہ ایسے نہیں کرنا، قرآن نازل کیا، لیکن وہاں یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایسے کیا۔ یہاں بھی انداز دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی محبت کا انداز دیکھیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس نبی نہ آیا اور آپ نے ایسا کیا، بلکہ غیب کا صیغہ بولا، ان جاءہ، اس کے پاس آ گیا نابینا، اور آپ کو کیا معلوم، یہاں پھر آپ کا کہا، آپ کو کیا معلوم، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یذکر، یا وہ آپ نصیحت کریں اس کو، اور وہ فتنفعہ الذکریٰ، اس کو نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنیٰ، وہ لوگ جو بے پرواہ ہیں، یہ پیسے والے، مال و دولت والے، یہ بے پرواہی کرنے والے، فانت لہ تصدیٰ، آپ ان کے پیچھے لگے ہیں،
وما علیک اللہ یزک، آپ کو کیا معلوم، آپ پر نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نصیحت حاصل نہ کریں۔ جس نے ماننا ہے، جو خود آتا ہے چل کر، جس کے دل میں ہے مان لینا، آپ اس کی فکر کریں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو آپ کے پاس آتا ہے دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا ہے، آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز ایسے نہیں، انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، زبردستی کسی کو نصیحت نہیں کروانی ہم نے۔ آگے فرمایا قتل الانسان، انسان قتل ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کیوں کفر کرتا ہے؟ کس چیز سے؟ یہ دیکھتا نہیں اس کی تخلیق کہاں سے ہوئی، اس کی تخلیق کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور پھر اس کو جو ہے نطفے سے پیدا کر کے اس کے لیے راستہ آسان کیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور اس کو قبر دی۔ انسان اپنے حیثیت پر غور کرے نا، من نطفۃ، اللہ فرماتے ہیں ایک پانی کے حقیر قطرے سے ہم نے پیدا کیا، خلقہ، اس سے بنایا اس کو، فقدرہ، پھر ایک مقرر جگہ پر رکھا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ، ماں کے پیٹ میں تھا، پھر راستہ آسان کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ انسان اپنی حیثیت اور وقت کو دیکھے نا، کہ 2 مرتبہ یہ پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے، اور کرتا کیا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے کہ مجھ جیسا پاور والا کوئی نہیں ہے، میری جیسی قوت اور طاقت کسی کے پاس نہیں۔ کسی کو جو ہے اپنے کئی بد نصیب ایسے اپنے والدین کی بھی عزت نہیں کرتے، ان کے آگے بھی زبان چلاتے ہیں۔ کئیوں کو فخر ہے اپنے حسن پر، ناز ہے اپنی جوانی پر، کسی کو جو ہے ناز ہے اپنے پیسے پر، اپنے عہدوں پر۔ یہ سب کچھ مٹ جائے گا، ایک وقت آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قتل، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے، جس نے قوتیں، طاقتیں، اختیار، سب کچھ جس نے دیا ہے انسان کو، اس کی دی ہوئی طاقت کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اگلی اور کی دعوت دی۔ ایک تو اپنی پیدائش کو دیکھے، دوسرا اپنے کھانے کو دیکھے، اس کے کھانے میں کتنی کائنات مسخر ہوئی ہے۔ سورج نے روشنی دی ہے، ہوائیں چلی ہیں، بارش برسی ہے، پھر کسان نے محنت کی ہے، ہل چلائے ہیں زمین میں، دانے ڈالے ہیں، پھر اناج اگا ہے، پھر بڑا کیا ہے اس کو، پھر وہاں سے لے کر فیکٹری میں، پھر کتنے لوگ لگے، کتنی دنیا جو ہے اس کے پیچھے لگی ہوئی۔ ایک لقمہ منہ تک پہنچنے تک ذرا تصور تو کریں کہ کہاں کہاں کس کس پروسیس سے گزارا ہے اس کو۔ ایک پھل، ایک اناج کا دانہ، اور ایک گوشت، دودھ، یہ ساری چیزیں کتنی پیچھے کائنات مسخر ہے۔ انسان اپنے جو ہے اس کھانے کو دیکھے نا، اللہ فرماتے ہیں انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی برسایا آسمان سے، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر اسے گٹھلی کو پھاڑا، دانہ نکالا، وعنبا وقضبا، انگور اور ترکاریاں پیدا کی تمہارے لیے، زیتون اور کھجوریں، اور باغات گھنے گھنے، وفاکہۃ ابا، اور میوے بھی اور چارہ بھی، تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی فائدہ ہے جن کا گوشت تم کھاتے ہو۔ یاد رکھو یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن آئے گی کانوں کو بہرا کر دینے والی آفت، جس دن وہ قیامت آ جائے گی، سب کچھ پھر ختم ہو جائے گا۔ اس دن انسان یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر بندے کے لیے خود ایسی کیفیت ہوگی کہ اس کو کسی دوسرے کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ اس وقت ہر انسان اپنے جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اپنے ہی اس کو فکر ہوگی کہ میرا کیا بنتا ہے، ہر کسی کو نفسی نفسی لگی ہوگی، کسی دوسرے کا خیال ہی نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کے لیے دنیا میں جانیں قربان کرنے والے وہاں پر دیکھیں گے اور منہ موڑ لیں گے۔ اس دن فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کئی چہرے اس دن خوش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، مستبشرہ، اور چمک رہے ہوں گے، خوشی کے آثار ان پر نمایاں ہوں گے۔ مسفرہ ہے دل سے بھی خوش ہوں گے اور ظاہراً بھی چہرے خوش ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کئی چہرے ہوں گے جن پر گرد و غبار چھا رہی ہوگی، ترہقھا قترہ، ان پر سیاہی چھائے گی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر اور فاجر ہیں۔ آگے سورہ تکویر ہے، تکویر کا معنی لپیٹ دینا، کہ جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھٹ جائیں گے، اور جبال سیرت، پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ وعز العشار، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا بیکار، بڑی قیمتی ہوتی تھی عرب کے ہاں اونٹنی، اور 10 ماہ کی بڑی فکر کرتے تھے کہ جس دن قیمتی مال کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اور وعز الوحوش حشرت، وحشی جانور بھی اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو شکار کرنے کا بھی ان کو ہوش نہیں ہوگا، اور پہاڑوں کو، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، نفسوں کو جوڑا جوڑا کیا جائے گا۔ اس دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درکور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا تھا، کیا جرم تھا تیرا۔
اب دیکھیں نا، جرم اس کا تو نہیں ہے، جرم تو دفن کرنے والے کا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن مجرم سے اتنا غصے میں ہوں گے کہ اس سے بات بھی کرنا نہیں چاہیں گے۔ اس سے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ جج میں عدالت میں جج کو جو ہے مظلوم اس قدر مظلوم ہے اور ظالم نے اتنا زیادہ ظلم کیا ہے کہ غصہ اتنا ہے کہ ظالم سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا، تو وہ مظلوم سے پوچھتا ہے بتا جرم کیا تھا تیرا، سب کے سامنے کہ اتنے معصوم کا جرم کیا ہوگا۔ تو اللہ ایسے مجرموں سے بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے اور اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی تیرا جرم کیا ہے، کوئی تھا تیرا جرم، کیوں تجھے مارا گیا تھا؟ اور آج اس وقت تو پیدا ہونے کے بعد بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، آج جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے چیک کرنے کے بعد کہ اب بیٹی ہے تو حمل ضائع کرا دیتے ہیں، ان کا جرم بھی انہی کے برابر ہے، ان کو بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس جرم کی پاداش میں تم نے ضائع کیا تھا، اور جب پتہ چلتا ہے اس وقت تو روح بھی پھونکی جا چکی ہوتی ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفوں کو کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہاں پہ قیامت کے دن کچھ منظر کشی کی گئی ہے، آگے اگلی صورت میں بھی اسی طرح وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا، ہر نفس اس دن جان لے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، دنیا کے لیے کیا کیا، آخرت کے لیے کیا کیا۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ اتنا تیرا کرم والا رب، اتنی تیرے لیے رحمتیں اور شفقتیں کرنے والا رب، تو اسے بھول گیا ہے، اس کا نافرمان بن گیا ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح اس نے تیرے ساتھ کتنی رحمت والا معاملہ کیا ہے، ماں کے پیٹ میں تجھے پیدا کیا، وہاں تیرے لیے خوراک کا انتظام کیا، اور جب تو پیدا ہوا چھوٹا بچہ تھا، تیری پرورش کے لیے، تیری کیئر کرنے کے لیے، تجھے تیری خدمت کرنے کے لیے اللہ نے تیرے ماں باپ کے دل میں اتنی محبت اور شفقت ڈال دی تھی کہ وہ تیری خدمت محبت میں آگے کرتی تھی، تیری خدمت کرنے کو، تجھے کھلانے اور پلانے کو، تیرے لیے اپنی نیند قربان کرنے کو بوجھ نہیں سمجھتے تھے۔ وہی رب ہے نا، ماں کا دودھ دیا تیرے لیے، ماں نے جب دودھ چھڑایا تو تیرے لیے کائنات کی قسموں قسم کی خوراکوں کا انتظام کر دیا۔ کس قدر کرم والا ہے وہ تیرا رب۔ اگر نافرمانی ہو گئی ہے تو وہ تو بلا رہا ہے کہ معافی مانگ لے۔ الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور کتنا تجھے خوبصورت بنایا، جہاں تیری آنکھیں اچھی لگتی تھیں وہاں لگائیں گی، جہاں ناک اچھا لگتا تھا وہاں لگایا، تجھے بولنے کی طاقت دی، تجھے دیکھنے کی طاقت دی، تجھے سننے کی صلاحیت دی، چلنے پھرنے کی قوتیں اور طاقتیں دی، اور کھانے کے لیے کتنی قسم کی نعمتیں دی۔ تو اس رب کو بھول کر اس کا باغی بن رہا ہے، اس کی دی ہوئی طاقت کو اسی کے ہی خلاف استعمال کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں اس رب سے، اس کرم بربک الکریم، وہ کتنا کریم ہے، کتنا کرم والا، ابھی بھی تو لوٹا، ابھی بھی اس کا بن جا، وہ تو صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ بلکہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو، تم اس دن کی تیاری نہیں کرتے، تو تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں، جو تم کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ آگے مطففین ہے، مطففین کا معنی ناپ تول میں کمی کرنے والے، جو لوگ دیتے وقت جو ہے وہ کم دیتے ہیں مال، جب لیتے ہیں تو زیادہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے اور جہنم کی وادی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بلران، یہ کمی بیشی کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے، جب تک یہ زنگ نہیں اترتا ان کے جو ہے معافی تو نہیں ملے گی نا۔ وہ زنگ ہے، اوپر زبانی کلامی توبہ کرتے رہیں، جب تک زنگ نہ اتاریں کسی چیز کا، لوہے کو زنگ لگاؤ اوپر آپ کلر کر لیں تو اندر زنگ تو کھاتا رہے گا، لوہے کو خراب کرتا رہے گا، جب تک اس کو زنگ اتار کر، اس کو صاف کر کے، پالش کر کے اس پہ پھر کلر کریں گے تو تب جا کے فائدہ ہوگا۔ وہ گناہوں کا زنگ موجود ہے، گناہ چھوڑتے نہیں ہیں، ایسے زبانی کلامی، ایسے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ لیں، گناہ موجود ہیں، تو پہلے ان گناہوں کو چھوڑیں، پھر ان گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کریں تاکہ وہ زنگ اترے۔ آگے سورہ انشقاق ہے، یہاں بھی شروع میں قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ اذا السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کی طرف کان لگائے ہوئے کہ جب کب رب کا حکم آتا ہے، اور زمین بھی پھیلا دی جائے گی، زمین بھی اپنے رب کا حکم ماننے کے لیے انتظار میں ہے کہ اللہ کا حکم کب آتا ہے۔ یہاں کہا گیا اے انسان، بے شک تم محنت کرنے والا ہے، اپنے رب کی طرف محنت کر، تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ آگے سورہ بروج ہے، اس میں اصحاب اخدود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ کہ ایک جو ہے جادوگر تھا، بادشاہ تھا، وہ اپنی عبادت کروایا کرتا تھا،
اور جادو کے زور پر، اس کے جادوگر تھے، اس کے زور پر جو ہے وہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اب وہ بوڑھا ہونے لگا جادوگر، تو اس نے کہا مجھے ایک جو ہے بچہ دو جس کو میں جادو سکھاؤں گا۔ وہ بچہ آیا، جادو سیکھتا رہا۔ یہ نا تفسیر میں آپ تفسیر احسن البیان میں اور تفسیر ابن کثیر میں آپ یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ غالباً صحیح مسلم کی حدیث میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اس صورت کی تفسیر میں بھی موجود ہوگا کہ اس قدر وہ بچہ پھر جادو بھی سیکھنے لگا، اور اس کو ایمان بھی آ گیا، اور پھر اس نے جب دیکھا کہ جادوگری والی بات درست نہیں ہے، وہ ایمان پر آیا، اور اس کی وجہ سے پھر آگے کئی اور اس کی کرامتیں ظاہر ہونے لگی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا، اور اس نے اس کو مروانے کے لیے فوجیں بھیجیں، فوجیں مر گئیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتا تھا، وہ بچ گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے اپنی قربانی دی لوگوں میں ایمان بھیجنے کے لیے، لوگوں کو حقیقت سمجھانے کے لیے کہ اصل خدا یہ بادشاہ نہیں ہے، اصل رب وہ ہے۔ لوگوں کو توحید سمجھانے کے لیے اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ وہ جب فوت ہو گیا تو سارے لوگ اس کو دیکھ کر کے واقعتاً اس کا دین سچا ہے، وہ مومن بن گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب اس بادشاہ نے بپھر گیا، اس نے فوجیں بھیج دی کہ جو ہے اس غلام کے رب پر ایمان لائے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور اس نے خندقیں کھدوا دی شہروں میں کہ اس میں آگ جلوا کر کہا کہ اس میں چھلانگے لگا دو، اس میں جو ایمان نہیں چھوڑے گا ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے۔ اس کی فوجوں نے ڈال دیا، لوگ اس میں چھلانگے لگا رہے تھے لیکن ایمان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بندوں کو آزمائش میں ڈالا، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے مارے گئے۔ النار، آگ، جو بھڑکائی ہوئی آگ تھی اس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ وہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہی ان سے انتقام لیا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ آگے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، پھر توبہ نہیں کی۔ اتنے بڑے مجرم بھی اگر توبہ کر لیتے تو توبہ ان کی ہو جاتی، لیکن توبہ نہیں کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو آپ کے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ جو باغی اور نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں، لیکن ان بطش ربک لشدید بھی، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور آگے سورۃ الطارق ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، اس دن سے ڈرو جس دن تمہارے مخفی راز نہیں رہیں گے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس دن تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی پھر ان رازوں کو چھپانے کی، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اس دن سے ڈرو اور ابھی معافی مانگ لو۔ آگے سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ دونوں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، فرمایا کہ تسبیح بیان کرو اپنے اعلیٰ رب کے نام کی، جس نے پیدا کیا اور درست بنایا اور اندازہ لگایا اور ہدایت دی۔ اور پھر آگے ہے کہ قیامت کے دن آپ ان کو نصیحت کریں اگر ان کو فائدہ دیتی ہے نصیحت۔ اور پھر جو بدبخت ہے نصیحت حاصل نہیں کرتا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، بہت بڑی آگ ہوگی اس جہنم میں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی۔ سورۃ الغاشیہ میں فرمایا کئی لوگ، کئی چہرے قیامت کے دن جھکے ہوں گے اور ڈرے ہوئے ہوں گے، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن ان کے عمل سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوں گے، تو ان کے عمل ضائع کر دیے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہاں پر ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر کانٹے دار درخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا لیں۔ آگے سورۃ الفجر ہے، یہاں اللہ نے اپنی آزمائش کا ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اللہ جب آزماتے ہیں اپنے بندے کو تو کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں، اس کو جو ہے نعمتیں لے لیتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے دے تو پھر بڑا خوش ہوتا ہے، جبکہ دونوں اللہ کی آزمائش کے طریقے ہیں۔ مومن کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اس کے پاس نعمتیں ہیں، فراوانی ہے، تب بھی اللہ کا فرمانبردار بنے، اللہ کی عبادت میں سستی اور کوتاہی نہ کرے۔ اگر اس کو تنگی ہے، مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، تو تب بھی اس کو جو ہے بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، اس کو جو ہے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ اللہ سے پر امید رہنا چاہیے، اور اس حال میں بھی خوش رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے سورۃ البلد ہے، پھر سورہ شمس ہے، سورۃ اللیل ہے۔ سورۃ اللیل میں اللہ نے مختلف مزاج جو دنیا میں پائے جاتے ہیں نا، ان کا ذکر کیا کہ دیکھنے میں تو سارے ایک جیسے ہیں، ہر انسان محنت کر رہا ہے، ہر انسان کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں۔ ہر کوشش کرنے والا آخرت میں کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ جو انسان اپنی کوشش میں، اپنی نیت میں آخرت کو بھی رکھتا ہے، اپنی آخرت کا بھی فائدہ سوچتا ہے، اس کی کوشش کامیاب ہونے والی ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ فاما من آتا، وہ بندہ جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا اور سچ بولا، سچائی کو مانا،
फसनुयस्सिरु लिल-युस्रा, उसके लिए आसान कर दिया जाएगा रास्ता। ये दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए आसान हो जाएगी, और सबसे बड़ी आसानी वाली जगह मरने के बाद जन्नत, अल्लाह फरमाते हैं वहां तक पहुंचा देंगे। और वो बंदा जो बखील बना, वस्तगना, और बेपरवाह हुआ, किसी की कोई परवाह नहीं, उसको दुनिया की फिक्र है, उसको नहीं पता मैं अपना पैसा बनाने में, अपना मकाम बनाने में, अपना नाम ऊंचा करने में कितने बंदों का खून चूस रहा हूँ, कितनों पर जुल्म कर रहा हूँ, कितने के साथ ज्यादती, उसको कोई परवाह नहीं। वस्तगना, बेपरवाह है। बखीला, बखील है, अपना माल खर्च करने के लिए तैयार नहीं किसी इंसान पर, ना अल्लाह के दीन पर, ना वो मानता है। वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, उसने सच्चाई की तकज़ीब कर दी है, मानता ही नहीं सच्चाई को, ना अपना वक्त देने के लिए तैयार है। फसनुयस्सिरु लिल उसरा, अल्लाह फरमाते हैं अनकरीब हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे, तंगी में डाल देंगे, सबसे तंग जगह मरने के बाद जहन्नम, वहां तक पहुंचा देंगे। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, और नहीं बचाएगा इसको इसका माल जब ये गिरेगा, जब ये जहन्नम में गिरेगा तो ये दुनिया का माल और दौलत इसको फिर बचा नहीं सकेगा। आगे सूरत ज़ुहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू दौर में नाजिल होने वाली, चंद दिन जब वही बंद हो गई, लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बातें की, तो ये सूरत नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। लोग कहने लगे कि आपका रब आपको छोड़ गया है। अल्लाह ने फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैल, सुहा की कसम, सुबह के वक्त की कसम और रात की कसम, यानी ये एक तरफ रोशनी है और एक तरफ अंधेरा है। ये बताना मकसूद है कि कायनात में भी रोशनी और अंधेरा दो तजादात हैं। इसी तरह हर मामले में, हर चीज़ में, कभी वही बंद होगी, कभी आएगी, कभी खुशी आएगी, कभी परेशानी आएगी। ये चीज़ें चलेंगी इस दुनिया में। आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, बेरुखी भी नहीं की। आने वाला वक्त और आखिरत आपके लिए बेहतर है। अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। क्या आप नहीं थे यतीम फ़आवा, उसने जगह, यानी पहले याद करें कितनी अल्लाह ने नेमतें की हैं, तो आगे आप क्यों परेशान होते हैं। ववजदका ज़ाल्लन, आप थे राह भूले हुए, आपको रास्ते का नहीं पता था, उसने हिदायत दी और आपको पाया उसने आइल, तंग दस्त, माल नहीं था, फ़अग़ना, अल्लाह ने गनी किया है। आप पर कितनी नेमतें और शफ़क़तें की हैं उस रब ने। फ़अम्मल यतीम, बस आप यतीम पर सख्ती न करें और मांगने वालों को झिड़क न दें, और अपने रब की नेमतों को बयान करें। आगे सूरह इंशिराह है, क्या क्या आपके रब ने आपका सीना नहीं खोल दिया। आगे सूरह 3 है, इसमें कहा गया कि अल्लाह ताला ने कसम उठाकर फरमाया हमने इंसान को अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया है। सूरह अलक सबसे पहली आयतें हैं 5 जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही में नाजिल हुई। उसके बाद सूरह क़द्र है जिसमें लैलतुल क़द्र की फजीलत बयान की गई है कि 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत वाली एक रात है। सूरह बय्यिना और फिर सूरह ज़िलज़ाल, क़यामत के दिन का ज़िक्र है कि वो ज़लज़ला तारी हो जाएगा और ज़मीन जो है अपने राज़ बाहर निकाल देगी। इंसान कहेगा ज़मीन को क्या हो गया, ये ख़बरें सारी अपनी बयान करेगी। और ये जो छोटी-छोटी सूरतें हैं ना, इनकी तकरीबन 30, एक-एक सूरत की 30 से 40 मिनट तक अलग से जो है वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। तफ़सीर के सबक रिकॉर्ड किए हुए हैं। अक्सर अभी हमारे सबक तो पीछे चल रहे हैं, लेकिन इन छोटी सूरतों के मैंने रिकॉर्ड किए थे इसलिए ताकि इनको हम पढ़ें और समझें और इन सूरतों को ज़बानी याद करें और बार-बार नमाज में हम पढ़ते रहें इन सूरतों को। तो इंशाअल्लाह इन आखिरी सूरतों का लिंक मैं जो है इस डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आप वहाँ से देखकर इन सारी आखिरी सूरतों को भी, जैसे आपको मौका मिले, उन सूरतों का तर्जुमा और तफसीर पढ़ लें। वैसे तो इंशाअल्लाह जब हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ेंगे इन सूरतों को, लेकिन इन सूरतों को बार-बार चूँकि हम पढ़ते हैं, तो इसलिए पहले इनका भी जो है तर्जुमा और तफसीर कुछ ना कुछ ज़हन में हो, तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और बहुत जिस तरह हुजम के एतबार से ये छोटी सूरतें हैं, मानी और मफ़हूम के एतबार से बड़ी अहम सूरतें हैं और इनमें कई ऐसे असबाक हैं, अगर एक-एक बात पर बंदा गौर करे तो इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से बल्कि पीछे भी 2-3 सूरतें हैं, वो भी रिकॉर्ड की हुई हैं सूरह ज़िलज़ाल से आखिर तक, वो मैं लिंक डाल देता हूँ, आप उनसे वहाँ से देख लें। ठीक है? और बाकी हमारा जो है वो कुरान पाक मुकम्मल हो गया है, रमज़ान मुबारक भी, उसका भी इख्तिताम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब जो भी हमने कुरान करीम को पढ़ा, जितना भी टाइम दिया मैंने पढ़ाया, अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को, अदना सी हकीर सी कोशिश को अल्लाह कबूल फरमाए और हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए। और जो इसमें कमी कोताही रह गई, ज़ाहिर बात है रह गई है, हम इस कुरान का जितना भी गहराई, जितना भी कोशिश और मेहनत कर लें, कुरान का हक अदा नहीं कर सकते हम। बहुत कमी रह गई है, बहुत कोताहियाँ रह गई हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। हो सकता है कई बातें ना चाहते हुए ज़ुबान से ऐसे निकल गई, और बाज़ दफ़ा जो है क्योंकि तर्जुमे पर ज़हन होता है और अल्फ़ाज़ जो है कभी उसकी अदायगी में कोई गलती हो जाती है, तो इसलिए ये भी दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कमी कोताहियों को माफ़ फ़रमाए, अल्लाह हमसे दरगुज़र फ़रमा लें। और अल्लाह जो भी इसमें इस रमज़ान में हमने नेकियां की हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, अल्लाह ताला
ہماری نمازوں کو، روزوں کو، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما لیں، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیں، اور جو اس میں بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے رمضان کا ہم پورا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ ہماری ان کمی کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اللہ جتنے بھی پڑھنے والے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں آن لائن، چاہے واٹس ایپ پہ پڑھتے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اللہ سب کا پڑھنا قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کو خوشیوں والی، صحت و عافیت، ایمان والی زندگی دے، ایمان پر موت دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ اور خصوصاً آپ بھی دعا میں یاد رکھیں، اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ان کی اپنی طرف سے غیب کے خزانوں سے اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال کر دیں، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو آپس میں الفت، محبت اور پیار دیں۔ اللہ ہم سب کے آپس کے جو جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، اللہ ان کو ختم کر دیں، اللہ ہمیں محبت و پیار دے دیں، اور اللہ اپنے مظلوم مسلمانوں کی ہم سب کو اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق دیں، خصوصاً اللہ ہمیں ایسے حکمران دیں جو غیرت والے، ایمان والے، اور اپنے بھائیوں کا درد اپنے دل میں رکھنے والے ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔